अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मुल्क के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है सुबह के वक्त जो अहम नौइयत के मामलात और मसाइल, बिलखुसूस जो सतही मामलात हैं एक आम आदमी से जिनके बराह रास्त ताल्लुक़ है, इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। इसी मुनासबत से मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होती हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पे अमूमन प्रोग्राम्स में बात करने का मौका कम मिलता है। समाजी नौइयत के मामला तो उसमें ज़्यादा हैं जिनकी निशानदही देखने वालों की जानिब से की जाती है। आज 5 फरवरी का जो दिन है कश्मीर के हवाले से मंसूब है और वैसे तो हर दिन ही हमारा यकजहती कश्मीर के साथ होना चाहिए और हमारी हमेशा से कोशिश ये रही भी है कि जो कश्मीर में रहने वाले हमारे भाई हैं इनको हमेशा याद रखा जाए। बड़ी अजीब सी बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो गज़ा की जानिब मबज़ूल है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीन में रहने वाले लोगों पर, मुसलमान भाइयों पर, ये कहानी साल हर साल दोहराई जा रही है कश्मीर के अंदर और बड़ी कोशिशों के बावजूद भी बड़ी बदकिस्मती है कि हम पूरी दुनिया को ये बावर नहीं करवा सके कि जो हिंदुस्तान की गासिब फ़ौज है उसने भी वही कुछ किया है या कर रही है जो इस वक्त गज़ा के अंदर आपको नज़र आ रहा है। ये जो दास्तानें और तस्वीर हम देख रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया, जिसके अंदर कश्मीर फ़लस्तीन के अंदर बच्चों पे बम गिराए जा रहे हैं, जो नस्ल कुशी की जा रही है, कम व बेश ऐसी ही सूरत हाल लगभग 4 दिहाइयों से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुका है जो कश्मीर में हो रहा है और निहत्ते मज़लूम कश्मीरियों के ऊपर जो मज़ालिम उठाए जा रहे हैं इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। हालिया दिनों में भी अभी चंद साल कबल ही जो फ़ैसला आज़ाद हैसियत है, एक आइनी जो शिक है उसको ख़त्म किया गया भारत के दस्तूर में, उसके बाद कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको भी स्लब कर लिया गया और नतीजा ये निकला कि कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे, जो जुल्म और सितम का सिलसिला जारी था, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो गया और जो चंद एक हुकूक बराए नाम कश्मीर के रहने वाले लोगों को हासिल थे उनको भी गस्ब कर लिया गया। और अब ये कि जो भारत में इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसकी भरपूर कोशिश है कि वहाँ पर अपने लोगों को आबाद करके कश्मीर के लोगों को मज़ीद आइसोलेट करती चली जाए और इस कोशिश में बहरहाल हमेशा से नाकाम ही रहे हैं। कश्मीरियों का जो जज्बा है एक आज़ाद ममलिकत के लिए, पाकिस्तान से इल्हाक के लिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा और ये अब वक्त की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में इस अहम मसले को उजागर किया जाए और ये बावर कराया जाए कि जो कुछ अभी जैसे हम देख रहे हैं कि खुदा का शुक्र है अब तो लोगों में इतना शऊर है कि वो इस चीज़ को पहचान सकेंगे क्या सही है और क्या गलत है। पूरी दुनिया के लिए हमारे यहाँ मिसाल इंसादर नहीं आती कि वो जो कुछ देख रहे हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरत हाल कश्मीर के अंदर भी है। इस चीज़ को बावर कराया जाए कि जो कुछ हो रहा है कश्मीर में ये बिल्कुल ऐन बराबर है, एक जैसा है। यहाँ पे भी जो गासिब फ़ौज है वो वही कुछ कर रही है, उसी रविश पे है जो वहाँ पर इसराइल की फ़ौज कर रही है। तो बहरहाल आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो दीगर मामला हैं उसके साथ साथ जैसे हम बात कर रहे हैं आजकल प्रोग्राम्स में जो आम इंतखाबात के हवाले से जो कुछ हो रहा है, सियासी गहमा गहमी है, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। तो सिलसिले इसको भी जारी रखेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है कायनात पब्लिक राइट्स वेलफेयर इंटरनेशनल एक रजिस्टर्ड इदारा है, उसके रूए रमा है नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ प्रोग्राम्स में। आप उनको अक्सर व बेशतर देखते हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर भट्टी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। भट्टी साहब ये ज़रा अर्ज़ कीजिएगा कि जैसे मैंने अभी कश्मीर के हवाले से बात की, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है कि इंसानी हकूक़ के कारिंदे की हैसियत से, काम करने वाले कारकुन की हैसियत से
آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے ایک بڑے طویل عرصے سے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیسے اس کو اجاگر کیا جائے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ذرا میں چاہوں گا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یاسر بھائی، سب سے پہلے میں K21 کا اور مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مظلوم قوم، اس مظلوم لوگوں کی بات کی۔ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، کشمیر کی ماؤں بہنوں نے جو قربانی دی ہے اور جتنی دیتی آ رہی ہے، ایک دہائی ہو گئی ہے۔ اب تو اس مظالم کو بند ہونا چاہیے۔ یاسر بھائی، یہ جو انٹرنیشنل اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو انٹرنیشنل، میں آپ کے چینل کے توسط سے K21 کے پلیٹ فارم سے ان سے التجا کروں گا کہ اب تو وہ فیصلہ کر ہی دیں کشمیر کا، کہ حد ہو گئی۔ ان کو نظر آنا چاہیے کہ کشمیری بھی انسان ہیں، دیگر ممالک انسانوں ہیں تو کشمیری بھی، ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے رائٹس ہیں، وہ جو جیسے کریں ان کو رائٹس ملنے کی ضرورت ہے۔ میں ان سلام کرتا ہوں ماؤں بہنوں کو جنہوں نے اپنے جوان آج تک شہید کرتے آ رہے ہیں، اور مظالم کی ایک انتہا ہو گئی ہے، خونہ ریزی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت صغریٰ ہے وہاں پر۔ بالکل ایسا ہی۔ ہمارے ملک دشمن، پڑوسی ملک کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلم ممالک میں خوشحالی آئے۔ جو یہ ہمارے ادارے انٹرنیشنل عوامی حقوق کے بنے ہوئے ہیں، ان کو کردار ادا کرنے کا بہت ضرورت ہے، اور ان کو کر دینا چاہیے، نہ کہ مزید خونہ ریزی پوری دنیا میں پھیلے، بدگمانی پھیلے اور انتشار پھیلے، جنگ پھیلے۔ اس کو اب فیصلہ کر دینا چاہیے۔ گری ہوئی ساکھ کو، ان اداروں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے یاسر بھائی، یہ میری ان سے گزارش ہے آپ کے K20 کے توسط سے۔ بہت بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ یقیناً یہ جو اہم ادارے ہیں، انسانی حقوق کے پاسدار ہیں، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ بھٹی صاحب نے بالکل کہا کہ ان کو اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے واقعتاً اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے، کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جتنی قربانیاں کشمیر میں رہنے والے لوگوں نے دی ہیں، شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک بڑی طویل جد و جہد ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے، اور اس میں مزید شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے کہ اس کو دبایا جائے، اس سلسلے کو کسی طرح روکا جائے۔ بارہا انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت منتخب کروا کے کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ سے صفر ہی نکلا اور نکلتا رہے گا، کیونکہ جو لوگوں کا جذبہ ہے اس کو کسی طور پر نہیں ختم کیا جا سکتا۔ یہ اپنے تئیں بڑی کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے۔ بہرحال اب یہ جو صورتحال ہے، جیسے بھی بھٹی صاحب نے کہا، یہ پوری امت مسلمہ کو یہی کچھ مسائل ہیں جو اس وقت درپیش ہیں، ان کو بھی بہرحال اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھٹی صاحب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اب تھوڑی سی بات ہو جائے، آپ خود ایک سماجی کارکن ہیں، سماج کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اور بہت ہی حساس نوعیت کے معاملات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہیں، آپ نے اس کے اوپر بات بھی کی پروگرامز کے ذریعے۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، اپنی بہتری کے لیے ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو فالٹ لائنز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جن کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے اس کو دور کیا جائے گا؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کرے گا؟ ابھی جیسے عام انتخابات ہیں، سیاسی جماعتیں منتخب ہو کر آئیں گی، اور کوئی نیا تو آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، سالہ سال وہی حکومت کرتی آئی ہیں حکومتیں۔ سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، خاص طور پہ بارش کے بعد ہر دور میں یہی ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ منتخب کروا دیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، جو بھی اس کو کہا جائے۔ کیسے اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے، ذرا یہ تو عرض کیجئے۔ یاسر بھائی، اللہ تبارک نے بارش کو رحمت کا نام دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل ہمارے لیے زحمت کا باعث کیوں بنتی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی مہربانی ہے۔ مجھے جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے، جمہوریت ہمارا حسن ہے، ملک کا جمہور کا ایک حسن ہے جمہوریت کا ہونا، لیکن میں اداروں کی طرف دیکھ رہا ہوں یاسر بھائی، کہ ہمارے ادارے ان چیزوں کی چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ میں دہائی ہو گئی ہے منتخب حکمرانوں کو ووٹ دیتے دیتے اور نعرہ لگاتے لگاتے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وہی گٹر، وہی نالی، دنیا چاند پہ پہنچ، چاند سے بھی آگے کی طرف موو ہو رہی ہے اب تو۔ ایسے ہی
تو میں ان منتخب حکمرانوں کو تو ہدایت کی اللہ تبارک سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے. چہرے تو بدل بدل کے وہی لوگوں نے آنا ہے. بالکل صحیح ہے. باقی خواتین میری مائیں بہنیں پاکستان کی بڑی طاقت ہے خواتین کے اندر. یاسر بھائی یہ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں تو سالوں کا گند مہینوں میں اور مہینوں کا دنوں میں وہ ختم کر کے ملک کو اس راہ پہ گامزن کر سکتی ہیں جس میں اقوام اقتصادی اور بیرونی زر مبادلہ آپ کا زرخیز ہوگا, یہاں پر جمع ہوگا. بہت خوب. آپ لوگوں کو قرض ایسا کیوں سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے لوگ تو اس سے یقیناً وہ ہوں گے, جاننا بھی چاہیں گے کہ آپ نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے, کیوں؟ یاسر بھائی دیکھیے کہ آپ بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, میں بالکل سمجھتا ہوں. آپ مجھے ایسے گہرے سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ تبارک کے حکم سے میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن بہت گہرائی کی طرف آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پورا تجزیہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت کے نام سے ایک نعرہ لگا تھا. جی جی بالکل. ایک عورت اور بےہودہ قسم کا نعرہ. آپ دیکھیں دنیا متوجہ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہو گئی سر. بالکل ایسا ہی. ایک مانور بلوچ اپنے حقوق کے لیے جو سالوں سال اس کے دیر پا مسئلے جو کہ نہیں حل ہو پا رہے تھے, انٹرنیشنل سطح پہ اجاگر ہو گئی. یہ ان کی کاوشیں تھیں, ان کی کوششیں تھیں. خواتین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ایمانداری, باصلاحیت اور جذبہ. جب وہ ایک خواتین ایسی کر سکتی ہے, ایک میری بلوچ بہن ایسا کر سکتی ہے, تو یہ پورے میری مائیں بہنیں پاکستان کی پڑھی لکھی کون سی تبدیلی نہیں لا سکتی. اچھا یہ بھٹی صاحب تھوڑی سی اس میں تفصیل ان کو نکلنا ہوگا, نمائندگی حاصل کرنی ہوگی سر, حکمرانی سنبھالنی ہوگی. میں دو چیزوں کا یہاں تذکرہ کرتا ہوں, اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے. دیکھیں ہمارا کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی اصلاح کی جائے. وہ اپنے جن کا تذکرہ کیا ہماری بہن ہے بالکل, اور جو بھی اس کی کاز ہے بالکل, لیکن ہمیں پہلے اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا. جیسا بھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, صحیح ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن کیا جو ہم نے جیسا بھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بڑی کوششیں کی, بڑی ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیوں اس کے اوپر کان نہیں دھرتے اقوام عالم میں جو بڑے ممالک ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز میں اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں اس کی طرف بڑی جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اور پھر یہ کہ آج میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بھٹی صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ اس میں بڑا سوشل میڈیا کا بھی بڑا ایک کردار ہے. اور سوشل میڈیا پہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بڑی تعداد ایسی ہے جو خود کو پڑھا لکھا کہتے بھی ہیں, باشعور ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, تاہم ان کے طرز عمل سے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. اور باقی ماندہ جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں جس میں کم و بیش 60% کے قریب نوجوان ہیں, اس میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو علم اور شعور نہیں رکھتی. اب ایسی صورت میں ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی ایجنڈا اگر اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جائے, یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اپلیکیشن ٹک ٹاک اور اس طرح کے جو اور دیگر لوازمات ہیں, لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہے اور بہت تیزی سے وائرل ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بات کی تو کاز جس کو ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سیاست میں جو سب سے زیادہ نقصان بھی ہوا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا. جس کو شعور کا نام دیا گیا اس نے جو تباہی ملک میں پھیری ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, پہلے بہت جانچ پرکھ کر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ کون سی چیز صحیح ہے. بہت ساری کازز ایسی ہیں جس کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے, مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے پہ بالکل صحیح چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی بھی سمجھ سے بالا تر ہوں. جی بھٹی صاحب میں چاہوں گا آگے گفتگو جاری رکھیے. سر سوشل میڈیا ہو یا دیگر ادارے ہوں, اس میں وہ عناصر وہ ایجنڈے شامل ہوتے ہیں جو ملک دشمن عناصر کے رہے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچائی پہ مبنی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ دانا ہو, آپ سمجھدار ہو, آپ کا عقل تھیوری بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ سب کے پیچھے بھاگ پڑنے کی ضرورت. بالکل ایسا ہی, بہت اچھی بات آپ کریں. یہ جو آپ نے اس سے پہلے سوال تھوڑا چھوڑ دیا, میں اس کو کنٹینیو کروں گا. یاسر بھائی, ہمارا ملک مفلوج کیوں ہے, اشاروں پہ کیوں ناچ رہا ہے, سفید ہاتھی کے اشارے پر, وہ قرضدار ہونے کی وجہ سے. واہ بہت اچھی بات. مین جو پوائنٹ جو ہم سب کو ہے, جو بچہ بچہ کرو, ہم قرضدار ہونے ہم غیرت مند قوم ہیں اور محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. واہ جی واہ, بہت اچھی بات. تو ہم قرضہ اس کا اتارے, منہ پر پھینکیں, ہم قوم اٹھ کے کھڑا ہو جائیں, ہم ان کے چنگل سے آزاد,
ایک سال میں ہو سکتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. قرضہ ان کے منہ پہ ماریں, ہم آزاد ہیں, ہم اپنے اسلام کے لیے, اپنے ملک کے لیے ہم سب قربان کر دیں گے, ہم نمبر 1 بن کے دکھائیں گے, ہم نہیں ان کے محتاج رہیں گے, ہم عوام کر دیں گے, اس کی پالیسی بنائی جائے. وہ لیڈر کہاں سے لائیں گے؟ مجھے ایک اللہ بات تبارک بتائیں. عنایت فرما دیں گے, ہم آپ سب آواز اٹھائیں. کیا کوئی نہ وقت کوئی نہیں ہے یہ عام انتخابات میں کہ ہم اس کا فیصلہ کریں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بہترین سیاستدان تو ہو سکتے ہیں, لیڈر نہیں ہو سکتے. کیونکہ لیڈر جو ہے قوم کو راستہ دکھاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے, وہ ایسے فیصلے لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو گمراہ کرتا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ لگا دیتا ہے کہ ہمارے جتنے مخالف ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو اور اس کو شعور کا نام دیا جائے. یاد رکھیے قطعی اس شخص کو یا ایسے کوئی بھی فگر کو آپ لیڈر نہیں کہہ سکتے. بھٹی صاحب, تو یہ بڑا ضروری ہے لیڈر کہاں سے لائیں کہ جو خود رولز رائس مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومتے ہوں, کبھی بسوں میں جنہوں نے سفر نہ کیا ہو, جنہوں نے انگلینڈ میں بڑی لیوش لائف گزاری ہو, بڑے بڑے کام کیے ہوں, اور اس کے بعد وہ آ کے یہاں دعوے دار بن جائیں کہ ہم غریب آدمی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائیں. یاسر خان, بالکل ممکن ہے, اور وہ لیڈر موجود ہیں. اچھا, اس ٹائم بھی وہ نیک سیاستدان پولیٹیشین موجود ہیں جو آپ کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے. یقیناً ہیں. لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ سر, ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے. ایک تو حکمرانی کرنے کا, یا تو ان کو وہ اختیارات ڈیلیور نہیں کیے جا رہے ہیں جو براہ راست جن کا عوام سے تعلق ہے. تو بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو پینڈنگ کہیں گے, ویٹنگ کہیں گے, وہ ملک کے مفاد میں وہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس دن ملک پکارے گا, آپ جیسے نوجوان صحافت کے ہوں چاہے دیگر فورس کے ہوں, سارے فرست فوجی ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر اللہ تبارک مہربانی فرمائے گا ہمارے اوپر, نیک کوئی حکمران مسلط فرمائے گا آنے والی گورنمنٹ, انشاءاللہ اللہ تبارک ہمیں اچھے اور محب وطن, نیک دل, ایماندار کوئی پولیٹیشن ہمارے اوپر منسلک ہوگا جو ہمارے کو بحرانوں سے نکالے گا, جو ہمارے اس ملک کے جڑے ہوئے ہیں. یاسر بھائی, 4 یتیم بچیوں کے رات واٹس اپ آئے, ان کو یتیم خانے میں کے لیے کوئی پالیسی نہیں بن رہی کہ ان کو کوئی لے. سوری, 3-4 کا تو میں نے, ایک صاحب ہیں, میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا ہم لڑکوں کو رکھ سکتے ہیں, لڑکیوں کو نہیں رکھ سکتے. میرے پاس تھوڑا ادارے کا کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے. اب بتائیے, یتیم خانے میں بچیوں کو ایڈمٹ ہونے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے, تو کہاں جائیں ہم, کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہے, یہ ہمیں بھوکے ننگوں کو اگر سیٹیں دے دو گے نا, پہلے تو ہم اپنے گھر کا ماحول کو, کیونکہ ہم بھوکے ہی آئے ہیں تو ہم سب سے پہلے کھانا کھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایماندار کو جو کھانا بالکل وقت کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ بھی تو سمجھتے ہیں, جب بھی تو ووٹ والے دن سب سے حضور, پہلے کھانے کا میرا آپ سے عرض ہے کہ اگر وہ کاش کے سمجھتے, کاش کے اربوں روپے وہ الیکشنوں پہ خرچ نہیں کرتے اگر وہ عوام کا درد سمجھتے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں آپ سے مخیل تو نہیں ہونا چاہتا, لیکن یہ بریک جو لینا ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے معزز مہمان تشریف فرمائیں جناب نذیر احمد بھٹی صاحب. نذیر بھٹی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بھٹی صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی کی, بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ اس پورے سسٹم میں جو ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکتی ہیں وہ خواتین ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں, ہر اعتبار سے بہت زیادہ قابل ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مردوں سے بہت آگے ہیں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اہم ذمہ داریاں ان کو سونپی جائیں. تو یہ بات تو کافی حد تک متاثر کن ہے. اس کے علاوہ اور کیا سمجھتے ہیں, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمائیے گا. بہت ساری پالیسیاں یاسر بھائی جن کو اداروں کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں نے وہ ایگزامپل دیا تھا, جیسے کہ 2 خواتین کا میں نے اس سے پہلے نام لیا, میں نے صرف یہ اس کا ایگزامپل تھا کہ دیکھو قوم نکلے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسی, ملک چلانے والا ادارے بہتر جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے ملک کے لیے, کیا غلط ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو
اداروں کے وقار کی سربلندی کے لیے ہم میڈیا کو، سوشل کو، عوام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اداروں کی وقار کی سربلندی، وہ ہمارے ادارے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہمارے آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے ادارے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم سر آنکھوں پہ ہیں ان کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی تذلیل قطعاً برداشت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پولیٹیشین میں بھی بہت سارے لوگ جن کو آپ گندے انڈے کہیں گے، کیا آپ نے ان کا کیا کر لیا؟ کون سا احتساب ہوا جو کہ آپ کا جو کالا پیسہ، وائٹ پیسہ، وہ کہاں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے ادارے ہی پالیسیاں بنائیں گے نظر ثانی کر کے، جو ان پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو غربت کے اور تعلیم پہ خرچ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اداروں سے ہمیں امیدیں اور توقعات ہیں اور رہیں گی، اور ملک چلا رہے ہیں. یاسر بھائی، جو ہمارے ملک چلانے والے ادارے ہیں، برف باری کے اندر وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم مزے سے سو رہے ہیں. سردیوں میں ہم اپنا گرم، وہ سردی، گرمیوں میں ہم اے سی میں اور وہ گرمی میں. بتائیے. تو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں وہ بہتر پالیسی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اچھا کر رہے ہیں جیسا ان کو بہتر لگتا ہے ملک کے لیے. دوسری بات کہ ہمارے غربت کے خاتمے کے لیے خواتین کا آنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ پانی چوری، یہ ریتی چوری، یہ بجلی چوری، یہ پتھارے فٹ پاتھ مافیا، یہ ایس ٹی پلاٹوں کو، ان چیزوں کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کر کے ان کو فلاحی کاموں اور تعلیم پہ ان کا پیسہ خرچ کیا جائے. خواتین انہی پیسوں سے فنڈ جنریٹ کر کے، میرے جیسے بھائی ان کو بہت سارے مل جائیں گے جو ان کو قرض حسنہ بھی دیں گے، اور وہ ملک کا قرضہ ان کو اتار کے دے دے گی ان حکمرانوں کو جو 75 سالوں نے انہوں نے نہ غربت کا خاتمہ کیا، نہ ملک سے قرضہ اتارا. یہ میری مائیں بہنیں، اگر ان کو حکمرانی نمائندگی دے دی جائے 5 سالوں میں، تو ہمارے ملک کو نمبر 1 پاکستان کا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ تعلیم کی جو بہتری کے لیے کچھ تجاویز جو آپ نے لکھی ہیں، بہت انٹرسٹنگ معلوم ہوتی ہیں، جس میں لکھا ہے تعلیم کی بہتری کے لیے سرکاری ملازم کے جو بچے ہیں ضروری ہے کہ سرکاری ہسپتال میں داخل ہوں. یہ کیسے خیال؟ سر بات یہ ہے کہ یاسر بھائی، اسکول، اگر سرکاری ملازم کا بچہ اسکول سرکاری میں جائے گا، وہ اسکول کی بہتری ہوگی، آٹومیٹک بہتری ہوگی، غریب کے بچے بھی پڑھ پائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی، وہ قانون پاس ہونے کی ضرورت ہے. معقول ایڈوائز ہے. سرکاری ہسپتالوں جو ہم دور دراز ہیں، دیہی علاقے کے غریب غربا نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر او پی ڈی اور ڈسپنسری یو سی وائز، یونٹ وائز، وہاں پر ایسی پالیسی کے دوا ان کو وہیں اپنی دہلیز پہ ملے. ہمارے ہر گوٹھ، ہر سوسائٹی کے اندر فلاحی پلاٹ موجود ہوتے ہیں جن کو ان کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں پالیسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سب چیز ہمارے قوانین میں موجود ہے، ہمارے پاس وہ تمام تر مدنیات موجود ہے، ہمارے پاس ریونیو موجود ہے، قابل لوگ موجود ہیں، سسٹم بگڑا ہوا ہے. جب ہمارے اوپر کوئی نیک اور بہترین کڑک، جس کو کہتے ہیں کڑک استاد بیٹھ گیا، اس دن ہم ایسے ڈیوٹی. کرپشن صرف پیسہ نہیں ہے یاسر بھائی، آپ کو ٹائم پہ نہ پہنچنا کرپشن ہے. بالکل صحیح کہا. آپ کسی کے حقوق گھر کے پورے نہیں کر رہے ہو، وہ کرپشن کر رہے ہو. آپ ٹائم پہ اٹھ نہیں رہے ہو، کرپشن کر رہے ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے لیے کرپشن کو صاف کرنے کے لیے ہمارے جو عالم دین ہیں، ملا حضرات ہیں، جو ہمارے علامہ صاحب ہیں، بہت معروف اور بہت علم رکھنے والے ہیں، ان کو کردار ادا کرنا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ہمارے کو جو پیش امام مہیا فرماتے ہیں، ان کی سنت کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، جس سے آپ کے دیگر آپ کہیں گے کہ حادثے یا سانحے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے صحیح کہا، سانحے. اور جو ملک کو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں. کیا پتہ کون ہے کس مسجد میں. پاکستان میں جتنی مسجد، چھوٹی چھوٹی مدرسے، مزارات، آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کسی امام کی آپ کے پاس سنت ہے؟ نہیں. کہاں سے ویریفائی کرو؟ میرے ان علامہ حضرات کو گزارش ہے آپ کے 21 کے چینل کے توسط سے کہ وہ علامہ حضرات آل جماعت کانفرنس بلائیں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس لیں. امام وہ سرکاری ملازم ہونا ضروری قرار دیں، جو نماز پڑھائے وہ سرکاری ملازم ہونا قرار ضروری ان کی ایک. اور ان مساجد مدرسوں کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کو کسی زمرے میں لایا جائے، ورنہ یہ جو لسانی فسادات ہیں یہ کبھی نہ ختم ہونے والے، پھیل چکے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کی اور ملاؤں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ہمارے وہ حضرت کریں گے جو ہمارے دین اسلام کے سربراہ ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، وہاں کل نظام جو رائج ہے نا، جو طریقہ کار ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، وہ ایسا ہی ہے جس کی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سرکار کے پاس سے ہی نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے، اور اوپر وہ چیک اینڈ بیلنسز اور وہ تمام چیزیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا وہ رکھا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں رائج ہے. جتنے بھی بڑے اسلامی ممالک ہیں، یہ چھوٹے بھی ہیں، ہمارے یہاں صورتحال سر انٹرنیشنل لا ہے.
میں بھی عرض کر رہا ہوں اسٹرکچر موجود ہے. ذمہ داری بہت اہم ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اور ایک اور چیز جو میں اس سے زیادہ بڑھ کر سوچتا ہوں کہ اس معاشرے کو جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سڑک کے اوپر کیسے چلنا ہے، وہاں تو ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء کرام پر کہ وہ ان کی رہنمائی فرمائیں کہ معاشرے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے بجائے اس کے کہ جو فروعی اختلافات ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو جن بیٹھے ہیں، بہت سارے جو سامعین ہیں یا ان کو سن رہے ہوتے ہیں، علم نہیں رکھتے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے. بٹی صاحب نے اس کی نشاندہی کر دی. یقیناً ہمارے یہاں یہ باتیں کہنا بڑا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں نہ سننے کی ہماری صلاحیت ہے نہ برداشت کی ہے، مگر نہ بہت سارے معاملات اس سے بہتر کیے جا سکتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. پھر تعلیم کی بہتری کے لیے آپ نے اور تجاویز کچھ لکھ رکھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سرکاری ملازم کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، پالیسی قرار، بالکل ٹھیک ہے، ترمیم قانون پاس کیا جائے. پیسے کرپشن کے پیسے کو باہر نکالنے کے لیے 5,000 کا نوٹ تبدیل کر 2,000 کا تبدیل کر. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سرمایہ اب بوسٹ مارے گا ایک دن. ٹھیک ہے. پیسے کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، بینکوں میں ہوگا، ریونیو جنریٹ ہوگا. سرکاری ہسپتال ان کو یونٹ بنائے جائیں. ہیڈ کوارٹر پولیس جو یہ لینڈ انفورسمنٹ کے بگڑے حالات ہیں، ان کو پنشمنٹ نہیں، ان کو روڈوں پہ نکلنے کی پالیسیوں کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. فٹ پاتھ عوام کا، جیسے آپ نے فٹ پاتھ کا ہی ذکر کیا، میرا وہ بھی آ گیا. آپ کی تمام فٹ پاتھ اس ٹائم قبضے میں ہے مافیا کے، بالکل، جو جو آپ کی کرپشن کو جنم دے رہی ہیں. وہ فٹ پاتھ عوام الناس کے ہیں. ان کو دیکھیں، معزز عدالت نے آرڈر فرمایا ہوا ہے، اس کی ویلیویشن ہو رہی ہے. اس ویلیویشن کو بچانے کے لیے بھی نظر ثانی بہت ضروری ہے. اداروں کو چاہیے کہ اس پہ وہ پتھارے آج بھی قائم و دائم ہے جس کا مسلسل آرڈر کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ کبھی نہ ختم ہونے والی جراثیم ہیں. ہمیں کیوں نہ ان جراثیموں کو فلاح میں بدل دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایسی پالیسی پاکستان خود مختار اتھارٹی، بے روزگار کے خاتمے کے لیے اتھارٹی قائم کی جائے. اس میں جو ملک چلانے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے شخصیات، آپ جیسے دانا لوگ سربراہان بنے. فنڈ جنریٹ کے پالیسیاں بنائی جائیں جو کہ لوکل ہیں، جو کہ میرے پاس الحمدللہ اتنے ہیں کہ ہنر کارڈ بہت ضروری ہے. یاسر بھائی، میں آپ کے توسط سے ایڈ کروں، ہنر کارڈ ہماری نیشنلٹی آئیڈینٹی کارڈ موجود ہے. اسی طریقے سے ہنر کارڈ، ڈرائیور ہے تو وہ اپنے آپ کو پائلٹ بتاتا ہے، نائی ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹیکنیشین بتاتا ہے. تو کیا شناخت ہے؟ کاریگر کا بھی کارڈ ہونا ضروری ہے، مزدور کا بھی ہونا ضروری ہے، بزنس مین کا بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ صحافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 نمبری ڈگریز کا خاتمہ ہوگا. اور جو ہمارے صنعتیں ایشو کرنے والے ادارے ہیں، تعلیم سے لے کے ڈاکٹر ڈگریز کر کے ہیں، ان کو کرائٹیریا میں لانے کی ضرورت ہے. بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تعلیم جو ہے، ہمارے پاس سیکچر موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، میڈیسن موجود ہے، پر وہ پالیسیز غلط ہیں. جو وہ رستہ ہم بھٹک گئے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ کوئی ایسا اللہ کا نیک انسان آپ کے چینل کے توسط سے آنے والی گورنمنٹ میں مسلط ہو، ہمیں وہ راستے دکھائے. اسکول وہاں ہے، او پی ڈی کا یہاں پر ڈسپنسری یہاں ہے سرکاری، اور آپ کی سہولت، اور بچے یتیم یہاں داخل ہوں گے. بے روزگاری ہوگی نہیں. قرض ہنسنا دو، بیکاری نہیں بناؤ قوم کو. قرض ہنسنا دو، 10 روپے کر کے واپس لو. 5 لاکھ روپے پہلے دن سے، یاسر بھائی آپ کے چینل کے توسط سے پہلے دن سے 5 لاکھ روپے قرض ہنسنا میں کارڈ ایشو کرواؤں گا اس سربراہان سے. فنڈ مجھے کسی ادارے سے، سرکاری سے نہیں چاہیے. میں آپ جیسے فلاحی لوگوں کا اور تجزیہ کاروں کا مدد لوں گا. فنڈ میرے پاس موجود پڑا ہوا. پانی کا پیسہ فنڈ جنریٹ کر لوں گا. میں کراچی سے غربت تو 1 سال میں ختم کر دوں گا. لوڈ شیڈنگ بجلی کی، کون کہتا ہے ہمیں وہ بجلی چھوڑتے ہیں؟ وہ پرچیز کرتے ہیں یونٹ کے حساب سے. وہ قطعاً کسی کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کنڈا مافیا جو ہے، آپ کا پنچر والا ہے، یہ گنے کی مشین والا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کتنی کمرشل بجلی یوز کر رہا ہے آپ کی، وہ آپ بل بھر رہے ہو یاسر بھائی. بالکل ایسے ہی. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہ بے روزگار لوگوں کو، جو ادارہ ہوگا وہ اس کو سنبھالے. میں کہتا ہوں 144 دفعہ لگا دیا جائے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے. مجھے پھانسی پہ لٹکا دیجئے گا اگر کوئی بے روزگار رہ جائے 5 سال میں. کوئی پاکستان کے اندر بے روزگار، کوئی گردے بیچے، یا کوئی یتیم کو کھانا یا کوئی رہنے کا کوئی شیلٹر نہ ہو. کیونکہ ہمیں ایماندار ہو جائیں گے جب، تو ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں. بہت خوب.
لیکن کیا کیا جائے اب جو سیاسی نعرے اور جو تقاریر میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی کارڈ بانٹنے کی، کسان کارڈ بانٹنے کی بات کر رہا ہے، کوئی فری یونٹ دینے کی بات کر رہا ہے، اس طرح تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو لوگ کیا اتنا شعور نہیں رکھتے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ سر، طریقہ کیا ہے؟ عوام کو شعور ہے، عوام شعور رکھتی ہے. ان کے نعروں سے تنگ آ کے اب وہ آپس میں جب بریانی کھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کی، تو وہ کہتے ہیں بریانی اس کی کھائیں گے، اس کی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہماری ہے، ووٹ ہم نے فلاں شخص کو دینا ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ مفلوج ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ اپنے حقوق نہیں جانتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. سامنا کرنے کا وسائل نہیں ہے کہ میں تمہیں نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. وڈیرا اس کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. ہمیں وڈیرا شاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. نوجوان کو، پڑھے لکھے بندے کو آگے آنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو کردار ادا کرے غربت کے خاتمے کے لیے اور تعلیم پہ. تعلیم، صحت، بے روزگاری آپ کے 3 بنیادی ایجنڈے ہیں جس سے آپ روز مر رہے ہو، گردے بیچ رہے ہو، بچوں کے بچے خودکشی کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں نا سر، یہ تو بھری پڑے ہیں، بیت المال بھرے پڑے. یاسر بھائی، یہ جو مزارات پہ معاف کیجئے گا چادریں اور یہ پھول جو آپ ڈال کے آتے ہو، اس کو اگر پیسہ اس چادروں کا اور ان کا دوبارہ پھولوں کا گلاب کا جمع کیا جائے، اربوں روپے کا سالانہ فنڈ ہے. اب بتائیے کسی کی سوچ میں ہے کہ یہ اربوں روپے کے پھول ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح. وہاں چادر چڑھا کے آؤ گے، جو کہ اب اللہ معاف کرے ہر کوئی بہتر جانتا ہے اپنے عقیدے کو، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلائے گا ایک بھوکے کو. چادر چڑھا دی جس کو ضرورت نہیں ہے، اتنی گرمی ہو جاتی ہے، اتنی چادریں ہو جاتی ہیں ان صاحب کو اوپر، وہ پھر دوبارہ بک جاتی ہیں. تو اس کے لیے اداروں کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے یاسر بھائی، اور آپ ہم آواز اٹھائیں گے، نشاندہی کریں گے مسائلوں کی. اور بچہ کو ماں جب تک دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روتا نہیں. ہم سب آواز اٹھائیں، اس بنیادی مسائلوں کا نشاندہی کریں. ٹھیک ہے 15 سالوں میں جی فلانے نے ایسا کر دیا، کیا آنے والی حکومت سے بھی ہم یہی گھسی پیٹی باتیں کوئی توقعات رکھیں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی بھٹی صاحب، اب ایسا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں نذیر بھٹی صاحب، اور بڑی اچھی تجاویز، بڑی معقول تجاویز انہوں نے دی ہیں، اور اس سے پہلے بھی دیتے آئے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ یہ سندھ کے اندر جو تعلیمی نظام ہے، جو صورتحال ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور بے روزگاری کا خاتمہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ان کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہا. میں ایڈ کروں گا، کھالیں آج بھی کوئی وصول کر رہا ہے، کسی سرکاری محکمے میں تو نہیں جا رہی نا. بالکل صحیح. اور یہ جو آپ کا اپنا بھتہ فٹ پاتیا کا آج بھی کوئی لے رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو ترتیب بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو بھٹی صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر موضوع پہ گفتگو ہماری رہے گی، آگے موقع ملے گا ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں جو صرف ایسا آئیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.